बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा इकराम, अज़ीज़ तलबा तालिबात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप जानते हैं कि कोविड-19 की वजह से तालीमी साल का आगाज़ अप्रैल से नहीं हो सका, जिसकी वजह से तुलाबा का बहुत सारा तालीमी नुकसान और हरज हुआ है। तो इस चीज़ को देखते हुए कि तुलाबा का तकरीबन 6 माह का अरसा छुट्टियों की नज़र हो गया और वो स्कूल नहीं जा सके, तो पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से तुलाबा की सहूलत के लिए और आसानी के लिए और उनको परेशानी और डिप्रेशन से बचाने के लिए स्मार्ट सिलेबस इंट्रोड्यूस करवाया गया है। और मुझे उम्मीद है कि इस स्मार्ट सिलेबस की मेरी ये वीडियो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ सबसे पहली वीडियो होगी जो असातिज़ा इकराम और तुलाबा के लिए इंतहाई कारआमद और मुअस्सर साबित होगी। ये स्मार्ट सिलेबस सब्जेक्ट वाइज इसकी डिटेल को बयान किया जाएगा। सिलेबस को शार्ट कर दिया गया है और बहुत सारे टॉपिक, तकरीबन 50% टॉपिक वो सिलेबस से रिड्यूस कर दिए गए हैं, कम कर दिए गए हैं। और नया जो सिलेबस दिया गया है, स्मार्ट सिलेबस या तसरीहुत ताल्लुम प्रोग्राम जो दिया गया है, तो उसका पहला पार्ट जो हम पेश करने जा रहे हैं वो क्लास नहम की उर्दू से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो आपके सामने डिटेल मौजूद है। तुलाबा और असातिज़ा इकराम अगर इसको समझ लें तो असातिज़ा इकराम तुलाबा को इंतहाई बेहतरीन अंदाज में तैयारी करवा सकते हैं और तुलाबा अगर समझ लें तो बहुत ही मुअस्सर नंबर हासिल करने में कामयाब हो सकते हैं। चले आए शुरू करते हैं हम जमात नहम की उर्दू से। जैसा कि तमाम असातिज़ा इकराम और तुलबा तालिबात जानते हैं कि क्लास नहम में उर्दू के टोटल मार्क्स नंबर 75 होते हैं, 75 नंबर होते हैं। अब हम उसको डिटेल से देखते हैं कि नंबरों की तफसील क्या है और कौन से टॉपिक, कौन से असबाक सिलेबस में रखे गए हैं, कौन से असबाक स्मार्ट सिलेबस होने की वजह से निकाल दिए गए हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो पोर्शन होता है वो हिस्सा मारूज़ी होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप होता है जो कि 15 नंबर पर मुश्तमिल होता है। आज की इस वीडियो में हम सिर्फ सिलेबस की डिवीज़न के बारे में और जो उसको स्मार्ट किया गया है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम जो पेयरिंग स्कीम है कि कौन से सबक से कितने नंबर का पेपर जो है वो सेट होना है इंशाअल्लाह ताला, उसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो सवाल नंबर 1 है उसमें 15 नंबर का हिस्सा जो है वो
حصہ معروضی کا ہوتا ہے، حصہ معروضی کا ہوتا ہے۔ اب دوسرا جو پورشن ہے وہ حصہ نثر ہوتا ہے اور یہ 25 نمبر پر مشتمل ہوگا۔ پہلے بھی پیپر کا پیٹرن یہی ہے، لیکن جو چیز اس سمارٹ سلیبس میں ہے، آپ دیکھیں گے کہ حصہ نثر میں صرف اور صرف یہ 5، آپ دیکھیں گے کہ حصہ نثر میں صرف یہ 5 اسباق رکھے گئے ہیں، حالانکہ ٹوٹل جو اسباق ہیں ان کی تعداد 11 ہے، لیکن صرف اور صرف 5 اسباق جو ہیں وہ رکھے گئے ہیں۔ ان 5 اسباق کے نمبر جو ہیں وہ 25 ہیں۔ اب 25 نمبر کی تفصیل جو ہے وہ اس طرح سے ہے۔ سوال نمبر 3 جو آپ کو آئے گا طلباء کو، وہ ہوگا نثر پاروں کی تشریح کریں، سبق کا عنوان لکھیں، مصنف کا نام لکھیں، خط کشیدہ الفاظ کے معنی لکھیں۔ اب یہ 2 نثر پارے ہیں یا 2 پیراگراف ہیں جن کے متعلق آپ نے ان کی تشریح کرنی ہے، سبق کا عنوان بتانا ہے، مصنف کا نام بتانا ہے اور خط کشیدہ الفاظ کی آپ نے تشریح کرنی ہے۔ تو 2 نثر پارے آپ نے ان کی تشریح کرنی ہے اور یہ معلومات دینی ہے، تو ہر نثر پارہ 5 نمبر کا ہے۔ تو گویا کہ سوال نمبر 3 جو حصہ نثر میں سے آئے گا اس کے 10 نمبر جو ہیں وہ تیسرے سوال کے ہیں، جو کہ نثر پارے کی تشریح، عنوان، مصنف کا نام اور خط کشیدہ الفاظ کے معنی پر مشتمل ہوگا۔ اگلی چیز جو یہ 5 اسباق دیے گئے ہیں، مطلب ہجرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کاہلی ہے، آرام و سکون ہے، امتحان ہے، قدر ایاز ہے، ان 5 اسباق میں سے جو آپ کے سوال بننے ہیں ان کی میں تفصیل آپ کو بتا رہا ہوں۔ تیسرا سوال 10 نمبر پر مشتمل ہے۔ اسی طرح سے جو چوتھا سوال جو حصہ نثر میں سے بنایا جائے گا، ان 5 اسباق میں سے بنایا جائے گا، وہ ہے سوالات کے جوابات دینے، کہ اسباق میں سے یا اسباق کے آخر میں جو دی ہوئی ایکسرسائز ہیں، جو مشقی سوالات ہیں، ان میں سے جو سوالات ہیں، مختصر سوالات، ان کے جوابات آپ نے دینے ہیں اور 5 سوالات کے آپ نے جوابات دینے ہیں، اور یہ سوال بھی 10 نمبر پر مشتمل ہے۔ اگلا 5واں سوال جو ان 5 اسباق میں سے بننا ہے وہ ہے سبق کا خلاصہ، اور سبق کا خلاصہ ان 5 اسباق میں سے کسی ایک سبق کا خلاصہ آپ نے لکھنا ہے اور وہ 5 نمبر کا ہوگا۔ گویا کہ ان 5 اسباق میں سے آپ کو یہ 25 نمبر کے آپ نے 3 سوالات کو حل کرنا ہے۔ سوال نمبر 3، سوال نمبر 4، سوال نمبر 5، تو 25 نمبر کا یہ پورشن جو ہے وہ حصہ نثر میں سے آئے گا۔ اب اگلا پورشن جو ہے وہ حصہ نظم یا غزل ہے۔ یہ حصہ جو ہے یہ حصہ 15 نمبروں پر مشتمل ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ نظمیں جو ہیں وہ اس میں 3 ہیں۔ حمد ہے الطاف حسین حالی کی، نعت ہے امیر منائی کی، پیوستہ رہ شجر سے امید بہار ہے علامہ اقبال کی۔ یہ 3 نظمیں ہیں۔ اس کے بعد آگے غزلیں ہیں، تو 2 غزلیں ہیں، میر تقی میر کی اور مرزا اسد اللہ خان غالب صاحب کی، تو یہ 2 غزلیں ہیں۔ اب ٹوٹل جو ہے وہ نمبر 15 ہیں۔ 3 آپ کے پاس نظمیں ہیں اور 2 آپ کے پاس غزلیں ہیں۔ اب آپ نے اشعار کی تشریح کرنی ہے اور یہ سوال نمبر 2 ہوگا۔ سوال نمبر 2 میں آپ نے اشعار کی تشریح کرنی ہے۔ اب جو نظم ہے، یہ 3 نظمیں جو ہیں، ان 3 نظموں میں سے آپ کو 4 اشعار آئیں گے۔ یہ میں نے 3/4 لکھا ہوا ہے، مطلب یہ کہ 4 آپ کو اشعار آئیں گے، 4 میں سے آپ نے 3 کی آپ نے تشریح کرنی ہے۔ تو گویا کہ اگر آپ نے یہ 3 اشعار کی تشریح کی
تو یہ ٹوٹل جو ہے وہ 10 نمبر کا یہ سوال ہے. سوال نمبر 2 اشعار کی تشریح. تو جب آپ 3 اشعار کی تشریح آپ نے نظم میں سے کرنی ہے تو 6 نمبر آپ کے یہاں سے نظم کے ہو گئے. اسی طرح سے غزل میں سے آپ کو 3 اشعار آئیں گے. یہ جو 2 غزلیں ہیں، ہستی اپنی ہوا کی سی ہے اور دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، ان 2 غزلوں میں سے آپ کو 3 اشعار آئیں گے اور ان 3 اشعار میں سے آپ نے 2 اشعار کی آپ نے تشریح کرنی ہے. تو گویا کہ سوال نمبر 2 اشعار کی تشریح 10 نمبر پر مشتمل ہوگا. نظم میں سے آپ کو 4 اشعار آئیں گے، آپ نے 3 کی تشریح کرنی ہے. غزل میں سے آپ کو 3 اشعار آئیں گے اور آپ نے 2 اشعار کی تشریح کرنی ہے. اس طرح سے آپ جو ہے یہ سوال نمبر 2 کو بھی آپ سالو کر لیں گے، آپ حل کر لیں گے. اسی طرح سے سوال نمبر 6. سوال نمبر 6 آپ کے پاس یہ جو 3 نظمیں ہیں، حمد ہے، نعت ہے، پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ، ان نظموں میں سے کسی ایک نظم کا آپ نے مرکزی خیال یا خلاصہ لکھنا ہونا ہے. تو یہ آپ کا مرکزی خیال یا خلاصہ اس کے 5 نمبر ہیں. یہ جو 3 نظمیں ہیں طلباء کے لیے تو یہ بڑا گولڈن چانس ہے کہ وہ بہت اچھے نمبر لے سکتے ہیں. تو گویا کہ نظم 3 نظموں میں سے کسی ایک نظم کا مرکزی خیال یا خلاصہ لکھنا ہے تو اس کے نمبر 5 ہیں. گویا کہ آپ یوں سمجھیں کہ نظم کے تشریح کے 6 نمبر اور نظم کے 5 نمبر. تو آپ یوں سمجھیں کہ نظم کے آپ کے پاس جو ہے وہ 11 نمبر ہے نظم کے اور غزل کی تشریح کے آپ کے پاس جو ہے وہ 4 نمبر ہے. اب آئیں اس کے بعد اگلا جو حصہ ہے، اگلا جو پورشن ہے وہ 20 نمبر کا ہے. وہ ہے حصہ قواعد و انشاء کا، کہ جو گرامر کے اعتبار سے ہے، جو گرامر کے اعتبار سے ہم نے اس کو دیکھنا ہے کہ گرامر میں سے کون کون سی چیزیں آنی ہیں. اب سوال نمبر 7 آپ دیکھیں کہ سوال نمبر 7 اس میں 2 چیزیں آنی ہیں. خط آنا ہے، خط بھی آئے گا اور اسی طرح سے درخواست. ان دونوں میں چوائس ہے، یا تو آپ خط لکھ لیں یا آپ درخواست لکھ لیں. اب یہ بھی دیکھیں کہ طلباء کے لیے کتنی زبردست یہ چیز ہے کہ صرف 6 خط ہیں، صرف 6 خط ہیں کہ جو آپ نے تیار کرنے ہیں. یا تو آپ 6 خط تیار کر لیں اچھی طریقے سے تو آپ کا یہ 10 نمبر جو آپ کے 10 نمبر آپ آسانی سے حاصل کر سکتے ہیں. جتنا اچھا تیار کریں گے اتنے اچھے نمبر. یا پھر درخواستیں جو ہیں وہ 3 ہیں، یا پھر آپ 3 جو ہیں وہ درخواستیں کر لیں. تو اس طرح سے آپ یا 3 درخواستیں کر لیں یا 6 خط آپ کر لیں. تو اس طرح سے آپ سوال نمبر 7 کا 10 نمبر کا جو پورشن ہے وہ بھی آپ حاصل کر لیں گے. اب جو 6 آپ نے خط کرنے ہیں میں جلدی سے آپ کو ان کی تفصیل بھی بتا دیتا ہوں اور طلباء ان کو لکھ لیں، اساتذہ اکرام بھی ان کو لکھ لیں اور صرف انہی چیزوں کی تیاری کریں. باقی چیزیں بھی آپ نالج کے لیے تیار کریں، لیکن امتحانی نقطہ نظر سے جو 6 خطوط ہیں وہ میں آپ کو پڑھ کے بتا دیتا ہوں. اسی طرح جو 3 درخواستیں ہیں وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، آپ ان کو تحریر کر لیں. اب جو پہلا خط ہے وہ ہے والد کے نام خط. سکول میں امتحانی نتیجہ کی رودات بیان کرنا، نمبر 1 خط ہے. دوسرا خط ہے والدہ کے نام موسم گرما کی تعطیلات کا ذکر. نمبر 3 ہے چچا کے نام مزاج پرسی اور چچی کی بیماری پر تشویش ظاہر کرنا. نمبر 4 پہ ہے چھوٹے بھائی کے نام اچھی صحبت اختیار کرنے کی نصیحت. نمبر 5 پہ ہے دوست کے نام ناراض دوست کو منانے کے لیے. اور نمبر 6 پہ جو ہے وہ بھی دوست کے نام ہے شادی کے موقع پر بے جا اسراف کی مذمت کرنا. تو یہ 6 خط ہیں جن کی تفصیل میں نے آپ کو بیان کر دی. ان کو آپ تیار کر لیں یا پھر آپ 3 درخواستیں تیار کر لیں. اب جو درخواستیں ہیں، پہلی درخواست ہے ہیڈ ماسٹر صاحب کے نام چھٹی کی درخواست.
اسی طرح سے ہیڈ ماسٹر کے نام بیماری کی درخواست، اسی طرح سے ہیڈ ماسٹر کے نام سرٹیفکیٹ کے حصول کے لیے درخواست۔ تو یہ 3 درخواستیں ہیں، اگر آپ ان کو اچھے طریقے سے تیار کر لیں تو گویا کہ سوال نمبر 7 بھی آپ کا سوال ہو جائے گا، حل ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ آ جائیں سوال نمبر 8 پہ۔ سوال نمبر 8 میں اس میں بھی چوائس ہے کہ یا تو آپ کہانی تیار کر لیں، تو آپ یہ 5 نمبر کا سوال ہے، کہانی آپ تیار کر لیں یا آپ مکالمہ تیار کر لیں۔ اسی طرح سے جو آپ کی کہانیاں ہیں یہ 6 ہیں، اور جو آپ کے مکالمے ہیں یہ 3 ہیں۔ اب جو کہانیاں 6 ہیں ان کی تفصیل میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ پلیز ان کو نوٹ کر لیں۔ پہلی جو کہانی ہے، جس کا کام اسی کو ساجے، سچ کی برکت، اتفاق کی برکت، جھوٹ کی سزا، دودھ میں پانی، ہرنی کی دعا۔ اب یہ 6 جو ہے وہ کہانیاں آپ تیار کر لیں، بڑی پرانی ہیں، 6 میں 7 میں 8 میں آپ پڑھتے آ رہے ہیں، بلکہ بہت ساری تو آپ اس سے پہلے بھی پڑھ چکے ہیں۔ تو یہ 6 آپ کہانیاں اچھے طریقے سے تیار کر لیں، یا پھر آپ مکالمہ تیار کر لیں۔ مکالموں کی تعداد صرف 3 ہے۔ اب وہ 3 مکالمے کون سے ہیں؟ مریض اور ڈاکٹر کے درمیان مکالمہ، دوسرا جو ہے دکاندار اور خریدار کے درمیان مکالمہ، اور تیسرا جو ہے 2 ہم جماعت دوستوں کے درمیان مکالمہ۔ آپ ان میں سے کوئی چیز تیار کر لیں تو آپ کا 5 نمبر کا سوال جو ہے یہ بھی حل ہو جائے گا۔ اور سب سے آخری جو ہے یہ سوال نمبر 9، یہ سوال بھی 5 نمبر پر مشتمل ہے، اس میں بھی چوائس ہوگی۔ پہلا ہے جملوں کی تکمیل، الف اس کا جو ہوگا وہ ضرب الامثال۔ اب یہ دیکھیں کتنی طلباء کے لیے آسانی ہے کہ شروع میں جو اس کی کتاب ہے نا اردو قواعد و انشاء، اس میں پہلی 3 مثالیں اور ساتھ پہلی 20 جو مثال ہے، تو گویا کہ 23 ضرب المثال آپ تیار کر لیں تو آپ کا یہ 5 نمبر کا سوال جو ہے وہ حل ہو جاتا ہے۔ یا پھر آپ یوں کر لیں جملوں کی درستی۔ اب ایسے جملے جن میں نے اور کو استعمال ہوتا ہے اور فعل کی فاعل کے ساتھ مطابقت، آپ یہ تیار کر لیں۔ اور یہ بھی صرف 2 پیجز ہیں، یہ 34 اور 35 پیج نمبر ہے۔ جو ٹیکسٹ بک بورڈ کی جو کتاب ہے، ٹیکسٹ بک بورڈ کی جو کتاب ہے اس کا جو پیج ہے جملوں کی درستی، صفحہ نمبر 34 اور 35، تو آپ وہاں سے اگر دیکھیں گے تو یہ چیزیں صرف 2 پیجز ہیں۔ تو اگر آپ اس کو بھی تیار کر لیں تو آپ کے گویا کے 5 نمبر یہ بھی حل ہو جاتے ہیں۔ اب مجھے بتائیں کہ طلباء نے جو ہے وہ 6 ماہ کی چھٹیاں بھی انجوائے کر لی ہیں، موجیں کر لی ہیں، والدین کی دوڑیں لگوا دی ہیں، آدھے والدین پاگل کر دی ہیں، اور اساتذہ جو ہیں وہ گھروں میں بیٹھ کے جو ہے وہ پریشان ہیں کہ اسکول نہیں کھل رہے۔ تو دوسرے جو لوگ وہ اساتذہ کہہ رہے ہیں جی تنخواہیں فری میں لے رہے ہیں، حالانکہ اساتذہ کرام بھی چاہتے ہیں کہ اسکول کھلیں اور وہ روٹین سے اسکول میں جائیں اور بچوں کو پڑھائیں اور اپنے فرائض منصبی کو ادا کریں۔ تو طلباء کے لیے تو بڑی موجیں ہیں، انہوں نے 6 ماہ 7 ماہ کی چھٹیاں بھی انجوائے کر لیں اور اب سلیبس بھی ان کے لیے ہاف رہ گیا ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ جو سمارٹ سلیبس ہے اس چیز سے طلباء بھرپور فائدہ اٹھائیں گے اور زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ نمبر حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آج کا یہ پارٹ 1 جو ہم اردو سے سٹارٹ کر رہے ہیں، نحو جو اردو کا سبجیکٹ ہم اس سے اس کی ابتدا کر رہے ہیں، انشاءاللہ العزیز بہت جلد ہی تمام مضامین کی جو ہے وہ جو ویڈیوز ہیں، لیکچر جو ہیں وہ ان کی ڈیٹیل جو ہے وہ اپلوڈ کر دی جائیں گی۔ تو آپ اساتذہ کرام خود بھی ان ویڈیو کو دیکھیں اور یہ چیزیں جو سلیبس جو ہے وہ ڈیفائن کر دیا گیا ہے، جو شارٹ کر دیا گیا ہے، اسی کے مطابق اسی پہ فوکس کریں اور طلباء کو اس کی اچھے طریقے سے تیاری کرا دیں تاکہ طلباء جو ہیں وہ اتنے نمبر لیں کہ والدین جو 6 ماہ پریشان رہے تھے بچوں کی شرارتوں سے، وہ خوش ہو جائیں کہ بچوں نے بڑے نمبر حاصل کر لیے ہیں۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے، طلباء کے لیے، نمبر اچھے لینے کے لیے
انتہائی مددگار ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔